बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूँ फ़ारूक वड़ाइच। आज नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासआदत है। 1500 साल मुकम्मल हो गए। उनकी तालीमात क्या थी जिनके आने से दुनिया बदल गई? क्या तालीमात थीं? आज हम जिस आफत को देख रहे हैं इसमें हमें कैसे रिएक्ट करना है, इस पे काबू कैसे पाना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी साहब। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब। और दूसरे सेगमेंट में बड़ा दिलचस्प है कि आज जहाँ हम ये ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं पे आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर जो है 1965 की जंग की याद दिलाता है। यौम दिफा, हमारा दिफा कितना मजबूत है, हम कितनी बहादुर कौम है, हमारी अफवाज ने क्या कमाल किया था, ये सारी बातें आज हम फिर से दोहराएंगे। अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तजियाकार हैं, और उनके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी मौजूद होंगे। हम उनसे पूछेंगे कि 1965 के दिन, 6 सितंबर 1965 का दिन जिसे हम मनाते हैं हर साल, जोशो खरोश थे, वो कहाँ थे और उन्होंने क्या देखा और ये जंग हमने कैसे जीती। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ कि नबी पाक की तालीमात क्या थी और हमें करना क्या चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे जनाब राग़िब नईमी साहब। आप डॉक्टर हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। तो मैं जनाब डॉक्टर राग़िब नईमी साहब से आगाज़ करता हूँ। नईमी साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने का। आज जो इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में हमें हयात तैयबा की रोशनी में क्या आप समझते हैं कि हमें करना चाहिए? ख़ास तौर पे अब मैं जिन हालात की बात कर रहा हूँ, ये एक आफत भी है, मसाइब भी हैं, ये कुदरती आफत है। ऐसे में क्या करने, हमें तालीमात क्या बताती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब बड़ाई साहब आपका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के हवाले से आपने इतने अहम मौजू के ऊपर मुझे लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना, आपकी नौजवानी, आपका उधेड़पन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल की उम्र में नबी नबूवत का ऐलान करना, और फिर उसके बाद 23 बरस के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे खित्ते अरब को मुशर्रफ बा इस्लाम कर लेना, इतना मुहय्यरुल अक़ूल वाक़या है जो रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल है। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखते हैं तो वो हर इंसान के लिए उसके ज़िंदगी के हर लम्हे में और जिस भी तबके से उसका ताल्लुक़ है उस तबके को कामिल रहनुमाई देती हुई नज़र आती है। आपने ख़ास तौर पे बात की, ये 1500 साल का मौका है और पाकिस्तान के मारूज़ी हालात के हवाले से बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह ताला का वादा है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अब क़यामत तक कोई और नबी नहीं होगा, वो इसी से वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। क्योंकि आप इससे पहले देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 571 बरस का अरसा है। ये थोड़ा अरसा है, लेकिन 1500 साल गुजरने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी बनाकर नहीं भेजा। ये वो वादा है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भरा फरमाया, और इस मोहब्बत भरे वादे का ताल्लुक इससे है कि अब आप आखिरी नबी हैं और क़यामत तक कोई और नबी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने हैं, जिसमें मोहब्बत, हमदर्दी, अखुवत, भाईचारा, दूसरे के साथ अच्छा रवैये का बर्ताव, सब बातें बदरजा उत्तम मौजूद हैं, और हमें खोल खोल कर ये निशानदेही कर रही हैं
کہ مسلمان جب تک اسی سیرت طیبہ کے پرچارک رہیں گے اور اس پہ عمل درآمد کرتے رہیں گے انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت نیست و نابود نہیں کر سکتی ہے۔ آج پاکستان کے معروضی حالات خاص طور پہ سیلاب کی وجہ سے، کراؤڈ برسٹ کی وجہ سے اور مختلف خطوں میں مختلف قسم کی جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، خاص طور پہ موسمیاتی تبدیلیاں، ان تمام تبدیلیوں کی روشنی میں ہمیں اس وقت ایک ایسے بھائی چارے کی ضرورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر پیدا کیا، جسے ہم اخوت کہتے ہیں، جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام سے تعبیر کرتے ہیں جب مکہ مکرمہ سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے، بے سر و سامان تھے اور ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انصاریوں کے ساتھ ایک ایک کر کے ملا دیا، اور جب ایک ایک کر کے ملا دیا تو پھر مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ ہر انصار اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا اور اپنی تمام تر اشیاء کو اس کے سامنے پیش کر دیا اور اسے برابر کا شریک کر لیا۔ آج اگر خطہ پاکستان کے مختلف ملکوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر، مختلف مقامات کے اوپر مختلف قسم کے سیلاب اور دیگر معاملات کی وجہ سے پریشانی پیدا ہو رہی ہے، تو پاکستان کے اندر رہنے والے دیگر علاقوں کے مسلمان بھائیوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور انہیں مل کر اپنے ان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اس مصیبت اور پریشانی سے نجات اسی وقت مل سکے گی جب تک دیگر مسلمان بھائی پاکستانی بھائیوں کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ حکومتوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں، وہ کتنا کچھ کر سکیں گے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور پاکستان ایسے ترقی پذیر ملک کے اندر تو معاملات اور زیادہ دیرگو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم جو فلنتھرافی کے اندر بہت اونچا مقام رکھتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر چاہیں تو اپنے ان تمام ڈسپلیس بھائی جو کم و بیش 20 لاکھ کے قریب ہیں، ان تمام ڈسپلیس بھائیوں کو دوبارہ سے ان کے پیروں پہ کھڑا بھرپور طریقے سے مدد دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بڑی خوب بات کی آپ نے کہ جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو پھر اس میں سے یہ کہ جس طرح سے ہوا وہاں پہ کہ مسلمانوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اپنے مال دولت چیزیں بالکل رکھتی ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمیں اسی طرح کے حالات کا سامنا ہے کہ 40 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس آفت سے۔ میں آپ سے میرا تھوڑا سا مفتی صاحب ذرا ڈیفرنٹ کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے اس دن کو ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، بنیادی کام کیا ہیں کرنے والے آج کے دن؟ کیا ویسے تو یہ ساری زندگی آپ کو یاد رہنی چاہیے، لیکن ہمیں کیا عہد کر لینا چاہیے آج کے دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات جو ہے جو اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم کو لے لیں جو پہلے والی تعلیم ہے، بہترین شخص ہمارے ذات سے اگر کسی کو نفع نہیں پہنچ رہا تو نقصان کا نہ پہنچنا بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اب یہ ایک اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے سب سے بہتر جس کا وجود لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے۔ کاش کہ اس بات کو سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، آیا کہ میرے وجود سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ پاک کو جو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات میں دیکھیں، آپ کے اسوہ حسنہ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے، ان کی دستگیری فرمایا کرتے تھے۔ جن کا کوئی دست و بازو نہیں تھا آپ ان کا دست و بازو بنا کرتے تھے، جن کا کوئی قرض ادا کرنے والا نہیں تھا آپ ان کے قرضوں کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہی تو دین کی تعلیمات ہیں، اور یہی وہ تعلیمات ہیں کہ جن کی بدولت سے نمبر 1 ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کے پیارے رسول کی رضا حاصل ہوگی، نمبر 2 ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے گا، تیسرے نمبر پر ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے،
میں چاہتا ہوں، ذری سی بات ہے، بندہ مومن ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو، تو آخرت کو بہتر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے آپ اپنے وجود سے لوگوں کو نفع پہنچائیں جس حد تک ہو سکے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، جتنے لوگوں کو نفع پہنچے گا اللہ پاک اس کا اجر و ثواب آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے جو آدمی کسی کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ پاک اس کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اور یہ ولی سیرت کی کتابوں میں اللہ کے پیارے رسول نے اس بات کو کوٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑی عبادت اور ریاضت کرتے تھے، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ وہ کٹ آف تھے۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کے فرشتے سے فرمایا ان ساروں کو تہو بالا کر دیا جائے۔ وہ عرض کرنے لگا اے الہ العالمین، یہ تیرے عبادت گزار بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے عبادت گزار تو ہیں لیکن عبادت کر رہے ہیں صرف اپنے لیے، اب آپ یہ بتائیے کہ ان کی عبادت کا لوگوں کو فائدہ کیا ہے۔ اب یہی وہ بیسک فلسفہ ہے کہ جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات ہے۔ دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی، اور آپ پیچھے دیکھتے ہیں بزرگ کھڑے ہیں نماز کو مختصر کر دیتے ہیں، آپ پیچھے دیکھتے ہیں بچے کھڑے ہیں ان کی آوازیں آ رہی نماز۔ ارے دین کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کے گرد گھومتی ہیں، اور جب تک حقوق العباد کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے نا، یہ جو حقوق اللہ ہیں، حقوق اللہ کی قبولیت کا دار و مدار یہ حقوق العباد پر ہے۔ اب زبردست ہے، میں چاہوں گا یہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ آپ بڑی اس کو کھل کے جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جو ہم معاشرہ میں، یہ معاشرہ اس طرح سے چل رہا ہے 1500 سال، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور جو تعلیمات دے دی وہ یہ کہ بھائی آپ نے جس طرح سے کہا کہ اگر آپ سے نفع نہیں پہنچ رہا تو کم از کم نقصان بھی نہ پہنچے، اور اب یہ کہ آپ نے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ حقوق العباد پہلے آ جاتا ہے، یعنی اللہ اپنے حقوق، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ آج لوگوں کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سے جو احباب ہیں وہ زیادہ زور اس بات پہ دیتے ہیں کہ آپ نے عبادات وہ بھی ضروری ہیں، لیکن میرا خیال میں حقوق العباد جو ہے ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ حقوق العباد کی یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا سابقہ امتیں جو ہیں نا ان کے جو مشترکہ تعلیمات ہیں ان کے اندر نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ تمام شریعتوں میں یہ 3 تعلیمات جو ہیں وہ مشترکہ رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے ایک خاتون تھی ان 3 تعلیمات پر عمل کرنے والی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی، زکوٰۃ بھی ادا کرتی تھی، پر اس میں ایک خامی تھی، اور وہ خامی کیا تھی؟ اپنی زبان سے لوگوں کو ٹیز کیا کرتی تھی، تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ پاک کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جہنمی ہے ایسی شخص، ایسی خاتون کی عبادات اور ریاضات اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو لوگوں کے دل آزاری کا باعث بنتی ہوں۔ ابھی کتنا بڑا کانسیپٹ اور کتنا بڑا فلسفہ ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات ہمیں، دیکھیں ہم اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دعوے میں سچائی بھی نصیب فرمائے، لیکن ہم آپ کی تعلیم، میں کہتا ہوں کہ ان تعلیمات میں سے آپ ایک تعلیم کو لے لیجئے اور آپ اس بات کا عہد کیجئے کہ میں نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یقین جانیے اسی ایک تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ جی یہ ابھی جو ہم آج کا دن منا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سے مزید بہتر طریقے سے منانے کی توفیق دے، ہمت دے۔ یہ ہم کہتے ہیں جی اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہم اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، لیکن سمجھتے تو ہیں، کہتے تو ہیں، تھوڑا سا لگتا نہیں کہ یہ زبانی عقیدت تک کچھ چیزیں ہماری رہ گئی ہیں سمٹ کے؟ یہ لگتا ہے نہیں، یہ یقیناً ہے، یعنی آلموسٹ جو ہے وہ یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی تعلیمات جو ہیں وہ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جی سب سے بڑی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ کو نبی معظم شفیع مکرم نے فرمایا ارے بھائی رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جایا کرو نا اپنا محاسبہ کر کے سویا کرو، آج کے دن میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، جو لوگوں کے لین دین والے معاملے ہیں وہ سارے کے سارے کلیئر کر کے سویا کرو۔ تو کیا ہم حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ہم نے حقوق تلفی کی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ غصب والا معاملہ ہے، ان کو کلیئر کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے اعمال کے بارے میں پوچھا، ہماری سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ دوسروں کے اعمال کی طرف ہوتی ہے، جبکہ ہم اپنے اعمال سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اور دین ہمیں اللہ کے پیارے رسول کی سیرت مبارکہ میں یہ بتاتی ارے بھائی اپنی طرف توجہ کیجیے۔ بظاہر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں آدمی جو ہے اس کا حلیہ یہ وہ، آپ کہتے ہیں کہ یار فلاں ایسا ہے ایسا ہے، ارے بھائی وہ تمہارا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے تمہارے نزدیک نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے۔
اس کا معیار کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہات جو ہیں وہ انہی چیزوں پر ہیں، اور جن چیزوں پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں دیکھو، آج کے دور میں آپ کو اطمینان و سکون کی دولت نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں وہ دلوں کے اندر عداوت، بغض، یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو اطمینان سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ اس بات کا وبیلہ مچاتے ہیں ہمارے گھروں میں امن و سلامتی نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوگی، تب تک نہ تو آپ کو اطمینان و سکون کی دولت نصیب ہوگی، نہ آپ کا گھر جو ہے وہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گا۔ جی آج میں اسے سیگمنٹ کو ختم کرنا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا، کیا جو نبی پاک کی تعلیمات تھیں اس کے مطابق ہمارے معاشرے میں عورتوں کے، بڑوں کے، مردوں کے، سب کے حقوق جو ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق پورے ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرتے ہیں پر اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے حقوق کو ادا کیا جائے۔ ارے کوئی آدمی آپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، وہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کم از کم اس کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ اپنے فرائض سے تو کمی کوتاہی نہ کریں، نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے فرائض ادا کریں کہ جن کے بارے میں کل قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کے حقوق کو آسان طریقے سے ادا کریں سے کم از کم اتنا تو کریں کہ آپ کے دل میں ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی عداوت یا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی تو نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو باعزت بنایا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس کا جنازہ آ رہا ہے، یہودی خاتون ہے، آپ احتراما اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو یہودی خاتون ہے، آپ کا جواب سننے والا ہے، آپ فرماتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جی اب یہ کتنا بڑا میسج اور پیغام ہے۔ ہم تو انسان کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار، تو ہم ان کی ہم تو مسلک میں کہیں پہ رہ جاتے ہیں، وہ تو پھر مذہب، دیکھیں ہم تو مسلک میں اٹک گئے ہیں کہیں۔ میرے بھائی یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں جو اپنی ترجیحات جو ہیں ان کا تعین کرنا چاہیے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کا علم نہیں ہے، ہم اس کا تعین نہیں کر پاتے۔ جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے زیادہ توجہ انہی چیزوں پر دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک مختصر بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی موٹی چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہی ہوں، لیکن چھوٹی موٹی تو نہیں ہے۔ لین دین میں جس طرح وعدہ وعید کر لیا لیکن پورا نہ کیا، پھر بات بات پہ جھوٹ بول دینا، اور یہ تو دیکھیں نا جو ہم آج دن منا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان وہ دن تو یہ ہے کہ ان کی دیانت اور سچائی کی گواہی تو پوری دنیا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب 1500 سال مکمل ہونے تک دیتی ہے، وہ چاہے آپ جس طرح سے آپ نے کہا عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جی بالکل سبھی۔ یہ ہمیں کیا وہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے اپنی ان کوتاہیوں میں؟ لین دین، یہ وہ، کتنا ہمیں اس کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے اس چیزوں کے ساتھ؟ دیکھیں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ نماز فرض ہے، اسی طرح وعدہ پورا کرنا بھی فرض ہے۔ جی بلکہ وعدہ پورا کرنے کی فرضیت کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ بندے کے ساتھ ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، پھر وعدہ کی خلافی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذہنی طور پر اسے اذیت پہنچائی ہے، تو آپ اس کے لیے اذیت کا باعث بنے ہیں نا۔ اب آپ نے عبادت والا معاملہ ہے، عبادت والے معاملے میں آپ سے اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وعدہ خلافی کا معاملہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے جب تک تلافی نہیں ہوگی تب تک معافی نہیں۔ یہ تلافی کا عنصر جو ہے یہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ چور جو ہے وہ چوری کرتا پکڑا جاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسے سزا دی جائے۔ ارے سزا کا اطلاق تب ہوگا پہلے، اس سے پہلے جو چیزیں اس نے چوری کی ہیں وہ ساری واپس لی جائیں گی۔ واپس کرے گا، یعنی صرف یہ نہیں کہ اس نے چوری کرنے کے بعد کہا میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، نہیں، جو چیزیں اس نے لی ہیں وہ ساری نقصان ہوا اس کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں، پہلے تلافی ہونا ضروری ہے۔ جو چیزیں ہم نے غصب کی ہیں، کسی کا حق مارا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں لی جائیں گی۔ اس حدیث پاک کو کون نہیں بھول سکتا؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، بھئی جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس ترین کون ہے؟ جی یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کہ جو قیامت والے دن نیکیوں کی انبار لے کر آئے گا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی، کسی کا حق کھایا ہوگا، وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ان کے کھاتوں میں چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے نامہ عمل میں جو گناہ ہو جائیں گے وہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، پھر دوسروں کے گناہ جو ہیں اس کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی وہ نیکیاں لے کے آیا زیرو ہو گئی، زیرو ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ تلافی والا معاملہ جاری ہے، پھر اس نے وہ تلافی کرنی، پھر دوسروں کے گناہ جو ہیں اس تلافی کے ضمن میں اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائیں گے۔
اب یہ والی بات سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس بات کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات جو ہیں وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک معاملات کلیئر نہیں ہوں گے تب تک ہماری عبادات جو ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ پیغام دیں آج کے دن کے حوالے سے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ جس ہم اس وقت اذیت میں ہیں، قدرتی آفت ہے، سیلاب ہے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، آپ کا پیغام چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ سے جس حد تک ہو سکے آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ قرآن عزیز میں ہے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میرا یہ مال میرا تو تصور درست بھی نہیں ہے، جبکہ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں، یہ ہمارا ہے۔ اور پھر اس نے اصول بھی بیان کر دیے، اگر تم اس مال کو میرے بندوں پر خرچ کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ ہم تمہارے مال میں اضافہ بھی کریں گے، دوسرے نمبر پر ہم تمہارے مال میں برکت بھی پیدا فرمائیں گے، تیسرے نمبر پر اسی مال کو ہم ذخیرہ کر کے کل قیامت والے دن تمہاری بخشش کا بھی ذریعہ بنائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس جتنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر لوگوں کی مدد کی جائے، اور اس چیز کو بھی یاد رکھیں، ہم میں سب سے زیادہ کمی اس بات کی ہے، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا، ہم سمجھتے تو ہیں لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت طیبہ پر یقین نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن عزیز کا معاملہ بھی ہے، قرآن عزیز میں ہم اللہ کے احکام کو سمجھتے تو ہیں لیکن اللہ کے احکام پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں یقین بھی رکھنا چاہیے، اگر یہ مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اس کا وعدہ ہے مال میں اضافہ بھی کرے گا، برکت بھی پیدا فرمائے گا، اور اسی مال کو ذخیرہ فرما کر کل قیامت والے دن میری بخشش کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، جناب ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور آج 6 ستمبر ہے، 1965 کی جنگ ہم کیسے بھول سکتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں اسی سال کا واقعہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی، اور یہ شکست پوری دنیا نے دیکھی۔ تو جب ہم 6 ستمبر 1965 کی یاد بھی منا رہے ہیں تو اس پہ ہم آج دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کو بریک کے بعد ہم شامل کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تب کیا جذبہ تھا، اب کیا جذبہ ہے، یہ ساری باتیں پوچھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب۔ ہم یوم دفاع پاکستان منا رہے ہیں، اور یہ خوشیاں دوبالا اس طرح سے ہو جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی مرصود آپریشن کامیاب ہوتا ہے۔ اور میں سب سے پہلے آپ سے غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، یہ کتنا ضروری ہے آج قوم کو یہ بتانے کے لیے؟ میں ویسے آپ کو خود بتاتا ہوں کہ ہم جب یہ 6 ستمبر کا دن آتا تھا تو ہم سوچتے تھے، کیونکہ ہم نے تو وہ دن نہیں دیکھا تھا، سنا ہی تھا، پڑھا ہی تھا، لیکن جب سے یہ 2025 میں ہم نے یہ مئی کا مہینہ دیکھا اور بھارت کو شکست دیکھی، تو اب تو لگتا ہے کہ یار یہ دن منانا بہت ضروری ہے، اپنی آنے والی نسل کو بتانا بہت ضروری ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، تو کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا ہے کہ پرانے قصے کبھی کبھی یاد کرتے رہا کریں، اور یہ 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں اس کی۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 6 ستمبر کو جب دشمن نے حملہ کیا تو اس وقت کی صدر کی ایک تقریر کے بعد پوری قوم، ہم اس وقت میٹرک میں تھے، پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ جب اس طریقے سے مل جائے عوام بھی اپنی فوج کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد دشمن کو ہرانا کتنا بڑا کام رہ نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد فوج تو ایک ہتھیار ہے نا قوم کے ہاتھ میں، قوم جب جذبے سے کھڑی ہوگی تو فوج اس سے زیادہ جذبے سے اپنے آپ کو آگے پیش کرتی ہے۔ اور اس دن 6 ستمبر کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان سے بہت بڑی ایک فوج بھارت کی، جس کو اتنا ناز تھا اپنے اوپر، پاکستان نے اس کا جو غرور تھا، گھمنڈ تھا، وہ خاک میں ملا دیا۔ ہمارے لوگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ وہ ایک لوگ داستانیں بن کر رہ گئی ہیں، اور آج بھی لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں جب یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میرے والد فوج میں تھے۔ میں آج ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ حیران کن ہوگا کہ میں ملٹری کالج جیل میں پڑھتا تھا، وہاں پہ اور بھی ہمارے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ سارے، ان کے والدین، کوئی نہ کوئی بھائی فوج میں تھا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ بھئی ان کو کیا ہوگا۔ فکر صرف یہ تھی کہ ہم کیوں آگے نہیں جا سکتے، ہم کیوں نہیں لڑ سکتے یہ، اور یہ جذبہ صرف ہمارے نہیں تھا بلکہ ساری قوم کا یہ جذبہ تھا۔ اور ایسے ایسے
قصے ہیں, داستانیں ہیں کہ انسان آج بھی یاد کرتا ہے. تو میں اس طرح سے کہا کہ جذباتی ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو سر کاٹ رہا ہوں صرف اس لیے ٹوک رہا ہوں کیونکہ آپ نے بات بڑی زبردست کی. آپ اس وقت میٹرک میں تھے, آپ نے وہ بھی دیکھا, وہ منظر بھی دیکھا, بھارت کا غرور ہم نے خاک میں ملایا. آپ نے یہ مئی میں جو ہم نے دوبارہ سے وہی کیا, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جذبات وہی تھے, کیا حالات, اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں. دیکھیے جو 7 مئی سے جو شروع ہوا اور پاکستان نے الحمدللہ کہہ دیا تھا پہلے ہی بھارت کو شروع آپ کریں گے, جیسے آپ کریں گے ختم ہم پاکستان ہی کرے گا اس کو. پھر پاکستان نے 10/11 کی رات کو یہ کر دکھایا اس کو. اس دوران یہ جو چند دن گزرے ہیں جس میں حیران کن میرے لیے یہ تھا کہ بھئی ہمارے نوجوان, ہمارے اپنے بچے, میرے اپنے بچے, ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ڈرونز پھر رہے ہیں نقصان ہو جائے گا, بلکہ وہ پیچھے بھاگ رہے تھے لوگ بندوقیں لے کے کہ ہم کسی سے ڈرون کو گرائیں. اور کئی لوگ تو ڈرون گرا کے ساتھ لے کے بھاگ کے لے کے جائے. تو یہ شاید وہ اپنا ایک یادگار کے طور پر جب یہ جذبہ قوم میں کھڑا ہو اور جو بے خطر بغیر کوئی ایسا خوف مجھے کہیں نظر نہیں آیا. حیران کن ہے یہ. میں پھرتا بھی رہا, دوستوں سے ملا بھی, لوگوں سے بھی ملتا رہا, لیکن کہیں مجھے کوئی خوف ڈر نظر نہیں آیا. سب ایک اعتماد تھا قوم کو کہ افواج پاکستان ان کو مایوس نہیں کریں گی. صرف یہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیر کی وجہ ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد جب پلان کو ایکشن میں لایا جاتا ہے تو کچھ ٹائم لگتا ہے اس کے لیے. جو فیصلے تو ہو گئے تھے, اور 10/11 کی رات کو جب پاکستان نے بھارت کو وہ کر دکھایا جو شاید بھارت کو پوری دنیا سپورٹ کرنے والی تھی, امریکہ سمیت, برطانیہ, فرانس وغیرہ صاحب, وہ سب بھی دنگ رہ کے رہ گئے کہ یہ پاکستان جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ان کا بجٹ اتنا کم ہے, ان کی فوج یہ ہے, فلانا ہے, قوم یہ ہے. ان لوگ حیران تھے وہ لوگ کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ کہ ان کے پاس نہ تو اتنا بجٹ ہے, نہ فوج ان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں. اس کے باوجود اس فوج نے وہ کر دکھایا جو شاید ان لوگوں کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا اس کے بعد سے دنیا کی رائے پاکستان کے بارے میں یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے کہ بھارت نہیں, اس خطے میں پاکستان وہ ایک ایسا ملک ہے جو اس خطے میں اور ایک لحاظ سے دنیا میں امن کی ضمانت کے طور پر ابھر کے آیا ہے, اور ایک انتہائی بردبار قوم, ایک انتہائی مضبوط قوم, ایک انتہائی بماد قوم سامنے آئی اس نے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. غضنفر صاحب, یہی سوال آپ سے کہ 6 ستمبر 1965 اور آج ہم جہاں پر دوبارہ کھڑے ہیں اور ہم نے جنگ جیتی ادھر بھی ادھر بھی, کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ ریلیٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, آپ کی یاد میں کیا ہے, اس وقت آپ کہاں تھے, کیا یاد پڑتا ہے؟ 6 ستمبر کو تو ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے. میرا گھر پاکستان آرڈننس فیکٹری دعا کینٹ میں ہے, جو ایک بہت اہم پاکستان کا اس وقت ادارہ تھا, کیونکہ پوری پاکستان فوج کو ایمونیشن جو ہے اور باقی ویپنز وغیرہ وہ آرڈننس فیکٹری سے سپلائی ہوتے تھے. جہاں تک تو آپ نے جذبے کی بات کی, تو چلتے چلتے میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ وہاں پہ کیونکہ جو لوگ تھے جو آرڈننس فیکٹریز میں کام کر رہے تھے, ان کو پتہ تھا کہ دے ہیو ٹو سپورٹ پاکستان آرمی. تو وہاں پہ لوگ اپنا فیکٹری سے یا اپنے کام سے واپس ہی گھر نہیں آتے تھے. میرے والد صاحب تھے, دیدی نیور یوز ٹو کم بیک, تو انہوں نے وہیں اپنے کھانے کا اور پتہ نہیں کتنے دن وہاں پہ وہ کانسٹنٹلی تمام لوگ جتنے بھی امپلائی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ لوگوں کے ذہن میں جذبہ کیا تھا. اور جس طرح جنرل صاحب نے صدر ایوب کی تقریر کا ذکر کیا, تو اس نے پوری قوم کو یونائٹ کر دیا تھا. اور اس میں پھر یہ جنگ جو ہے یہ فوج نے تو لڑی ہی, بارڈر کے اوپر جا کے ان کو لڑنی تو فوج نہیں تھی, یا ایئر فورس نے تھی, یا نیوی نے تھی, لیکن ایک ہوتی ہے جو سیکنڈ لائن جس کو آپ کہتے ہیں دفاع کی, وہ سیکنڈ لائن جو ہے اس وقت ہمارے جو پیراملٹری فورسز تھیں وہ تو اتنی ویل کیپٹ نہیں تھیں. کیونکہ اگر آپ 65 کی صبح 5 بجے کا اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو انڈین نے جو باٹا تھے یا ڈوگرئی کو دیکھیں, یا آپ برکی والی سائڈ پہ ہڈیارہ برکی والی لائن کو دیکھیں تو وہ صرف اس لیے آگے تھے کہ وہاں پہ رینجرز جو تھی وہ اس کی چھوٹی سی چوکی تھی, اور رینجرز کے پاس بڑے آبسولیٹ قسم کے ویپن تھے, وہ ہتھیار تھے جن سے ایک گولی فائر ہوتی تھی, وہ بھی اسٹرینتھ بھی پوری نہیں تھی. کیونکہ 65 تک پاکستان کو جو امریکن اسلحہ آیا یا جو چیزیں تھی وہ پاکستان نے زیادہ تر فوج کو, ضرورت بھی فوج کی تھی, اس کو اکوپمنٹ کرنے میں ڈالی. تو آپ سیکنڈ لائن فورسز پہ اتنا نہیں خرچ کر سکے جتنا آج آپ کیپیبلٹی دیکھتے ہیں.
تو اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی وہاں پہ فوج تھی اور اس سے لڑکے انڈینز جو ہیں وہ باٹا پور کے برج تک آ گئے یا ڈوگرئی تک آ گئے یا برکی تک آ گئے. وہ ویسے ہی دیر واز نو باڈی تو دے واکڈ ان. اس کے بعد جب پاکستان آرمی وہاں پہنچی ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ اپنا یہاں پہ لوگ جو تھے وہ کنٹونمنٹس میں تھے اور کوئی آرمی کے وہاں پہ فرنٹ پہ کوئی بارڈر پہ کوئی موو نہیں کر کے گئی تھی یونٹ. تو جس وقت وہ یونٹس وہاں پہ پہنچی ہیں اور جس وقت باٹا پور کا برج اڑایا گیا ہے یا برکی والی سائڈ پہ یونٹ پہنچی ہیں, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون سی چیزیں سامنے آئیں. اسی طرح سیالکوٹ سیکٹر پہ چلے جائیے, وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ایک بریگیڈ تھے, بریگیڈ عبدالعلی ملک تھے, 24 بریگیڈ کمانڈر تھے, ایک اچھلی کمانڈر تھے بریگیڈ, ایک چودھری, ایک 2 یونٹیں تھی آمد کور کی, نثار کور. انہوں نے پھر کیا کیا, پھر دنیا میں جب جنگ ختم ہوئی تو یہ کہا گیا کہ چونڈا ہو گیا, پسرور ہو گیا, فلورا ہو گیا, وہاں پہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ بیٹل تھی, بیٹل آف کرسک. اس کے بعد تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بولتی ہیں, یہ منہ بولتا ثبوت ہے. اس وقت جو پاکستان کے عوام کا جذبہ تھا, کیونکہ عوام پیچھے روٹی لے کے کھڑے ہوتے تھے, کھانا لے کے کھڑے ہوتے تھے, آپ کی فورسز کو جو ہے وہ فرنٹ پہ چیزیں پہنچاتے تھے, والنٹیئر کرتے تھے امونیشن لے جانے کے لیے. ان کو روکنا پڑتا تھا, ایم پی کے ذریعے ان کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا. تو یہ جو ایک, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جو کچھ آپ کے پاکستان ٹیلی ویژن سے ہوا, جو فنکاروں نے کیا, جو باقی لوگوں نے کیا, وہ ایک بہت ایک آپ کہتے ہیں نیشنز وار جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ ایک نیشن وار تھی. اور اب آپ جب اس کو لے کے آگے چلتے ہیں تو اب جب سے آپ نے ذکر کیا میں کا, یا میں سے پہلے اب 2018 میں چلے جائیے جب انڈیا نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا, اس کو بھی آپ کو کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. بالا کوٹ پہ حملہ کیا جب وہاں پہ, تو آپ یقین کیجئے گا کہ ہم لوگوں کے سوالات سے ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتے تھے, کہ ان کا صرف ایک سوال ہوتا تھا کہ پاکستان خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہماری سرزمین پہ حملہ کر کے گئے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھ لیا جب پاکستان نے جواب دیا تو وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اوپنلی آ کے کہا تھا کہ وی ول ہٹ یو ایٹ دی ٹائم آف آور چوزنگ, ایٹ دی ٹارگیٹ آف آور چوزنگ. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں سب سے بڑا وہ سرپرائز ہوتا ہے جو پرنسپلز آف وار پڑھائے جاتے ہیں پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں, پوری دنیا کے کالجز, اسکولز میں, ملٹری اسکولز میں. ہم نے سرپرائز نہیں رکھی, ہم نے کہا جی ہم ہٹ بیک کریں گے, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا 20 ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, ابھی نندن یہاں گر گیا, چائے دنیا میں مشہور ہو گئی. اس دفعہ بھی ہم نے کہا کہ چلو آپ نے مسجدوں پہ مارا ہے, آپ نے ہماری مسجدوں کو, مقدس مقامات کو ہٹ کیا, اب ہم وی ول ریٹیلیٹ, ہم آپ کو ہٹ کریں گے. اور پھر ہم نے جب ہٹ کیا تو آج انڈیا کے اندر, انڈیا کے جو سوچ رکھنے والے انٹلیکچوئلز یا انالسٹ ہیں, ان کو اگر سنیں تو وہ آپ یہ کہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارتی فوج نے سویلین سے لڑائی کی, جو ایک انٹرنیشنل کرائم ہے. اگر آپ ایڈیشنل جینیوا پروٹوکول پڑھے نا تو اس کے اندر بڑا کیٹیگوری ذکر ہے کہ آپ سویلینز کی نہ تو اسٹارویشن کر سکتے ہیں, جو بارڈر کہتا ہے کہ ہم وہ پانی روکیں گے, نہ آپ سویلینز کے کو جنگ میں حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہر جنگ میں ہو جاتا ہے, لیکن اس زمانے امن میں جس طرح ہے کہ جی آپ جا کے پہلا حملہ ہی سویلینز پہ کر دیں, تو اصل میں تو بھارت کی حکومت, نریندر مودی, جو اجیت کمار ڈیول, یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنا ہٹلر اور میسولینی سے بھی ذلیل ترین اور بدترین دہشت گرد ہیں, جو فیشزم پہ بلیو کرتے ہیں, انہوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, وی فوٹ اے ملٹری, وی انگیج ملٹری ٹارگٹس. ہم نے براموس کو کیا, ہم نے S-400 کو کیا. تو وہ تمام چیزیں تو اب پوری دنیا ان پر لکھ رہی ہے. بلکہ 10 تک آپ کیوں جاتے ہیں, پہلے دن جنہوں نے حملہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ 134 جہاز تھے, یہاں پہ ٹوٹل 43 جہاز تھے پاکستان کے. اور پہلی رات کو کیا ہوا تھا, پہلی ہی رات کو 3 رفیل گرے تھے, 2 میریجز گرے تھے. رفیل گرنے کی تصویر ایک ہندو اخبار ہے, اس نے اگلے دن صبح اپنے اخبار کے فرنٹ پیج پہ شائع کی تھی. تو پھر کیا ہوا تھا, انڈین نے, نریندر مودی جیسے دہشت گرد نے, فیشسٹ نے اس ہندو اخبار کو بند کر دیا, اس رپورٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور یہ پروپیگنڈا تو اپنے ایکشن آج تک چل رہا ہے. یہ یادیں اور یہ باتیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, لیکن بریک کے بعد پوچھیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے کہ اس وقت جذبات کیا تھے, اس وقت کی یادیں کس طرح کی تھیں. ویلکم بیک. میں بریگیڈیئر صاحب غلام مصطفیٰ صاحب کو موقع دوں گا. غلام مصطفیٰ صاحب, یہ جو آپ نے کہا نا بات ہوئی کہ بھائی یہ فوج تو لڑتی ہے, ہماری افواج جو ہیں یہ تو بہادر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جو عوام کی زندہ دلی ہے, چاہے وہ 65 ہو, چاہے وہ اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ بھئی ہمارے جو لوگ ہیں کتنے بہادر ہیں, کتنے زندہ دل لوگ ہیں؟
زندہ دلی کی مثال تو میں نے پہلے آپ کو دے دی نا کہ بچے تک، لڑکے، نوجوان، وہ موٹر سائیکل لے کے تو ڈرون کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ ڈرون سے ان کا نقصان ہو جائے گا. ان کو یہ تھا کسی کے ساتھ گرا لیں، ہم لے کے چلے جائیں ایز اے سوینئر. تو جب آپ بھارت نے جو ڈرونز بھیج کے کوشش کی تھی کہ پاکستان کی رسپانسز کو چوک کر دے، ان کا جب یہ حال یہ ہوا اور جب دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ تو اس قسم کی پاگل قوم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دلیت نہیں، یہ لوگ پاگل ہیں، کسی حد تک پاگل پن ہے ہمارے ہاں ہی. اور یہی وہ پاگل پن ہے جس کے بارے میں بھارت کو ہمیشہ غلط فہمی رہتی ہے کہ یہ شاید یہ ڈر جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیسی قوم ہے. ہم آپس میں لڑتے بڑے خوش رہتے ہیں، وہ ہمیں خوشی رہتی ہے، چلو کرتے بھی رہے ہم لوگ آپس میں، لیکن جیسے ہی دشمن کی میلی نظر اٹھتی ہے تو یہ لوگوں کا پاگل پن سامنے آ جاتا ہے. اور جب یہ عوام اس جذبے کے ساتھ چلتی ہے تو پھر فوج کو جو ہے نا اس کا آپ شاید عام آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ جب مجھے پتا ہو کہ میں آگے سے جان دینے کے لیے میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے میرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں، دوست یار، سب میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میری دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا جذبہ بھی یہی ہے کہ ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ایسا ایک پاکستانی قوم کے بارے میں ہمیشہ سے بھارت نے مس کیلکولیشن کی ہے. اور 71 کی بات بھی ہم کیوں بھول جاتے ہیں، جب ان کا جو اس وقت کا جو چیف تھا جس نے بڑی مارکا مارا تھا، مانک شاہ، اس نے خود کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کے جہاں پہ ہمارا ٹکراؤ ہوا ہے وہ بڑی بہادری سے لڑی ہے فوج، کیونکہ ریشو اتنا زیادہ پاکستان کے خلاف تھا کہ اس وقت میں وہاں پہ تھا، اس وقت 50-1 ریشو تھا. اگر ہمارے ایک سولجر ہے تو ان کے 50 سولجر تھے، ایک ٹینک ہے تو ان کے 50 ٹینک تھے ہمارے پاس. تو مطلب اس وقت بھی پاکستان کی فوج نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ایکوپ کیا، لڑے، اور جہاں ہوا آج بھی وہ بھی داستانیں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. حالات دوسرے سیاسی وجوہات کی بنا پر جو کچھ ہوا وہ تو الگ بات ہے، لیکن جہاں تک فوج پاکستان کا تعلق ہے، چاہے وہ ایئر فورس تھی، چاہے وہ نیوی تھی، چاہے وہ پاکستان کی فورسز تھی، انہوں نے وہاں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی اپنے آپ کو جس چیز سے کوئٹ کیا، وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے خلاف، اس وقت سے لے کے اس کے بعد بھی اب کچھ جو کر رہا ہے، یہ ہمارا اصلی دشمن ہے. یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر طرح کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور اب بھی لگا ہوا ہے. یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کر دے. یہ ہمارے عوام کا، ہمارے دوستوں کا جو باہر بیٹھے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پاکستان کو اندر سے کمزور ہونے سے بچائیں. پاکستان جتنا اندر سے مضبوط ہوگا، فوج پاکستان اس سے کہیں زیادہ مضبوطی سے لڑیں گی. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اب دیکھیے اس وقت ریشوز کیا تھے. بھارت نے وہ ہتھیار ڈپلائی کیے ہوئے تھے S-400 جیسے، جو دنیا سمجھتی تھی کہ یہ ان کے خلاف کوئی ایئر فورس کامیاب ہو نہیں سکتی. بھارت کا بھی یہ خیال تھا. پاکستان نے پہلے اٹیک بھی نہیں کیا، انہوں نے تباہ کر دیا، ان کی بیٹری تباہ ہو گئی. اب ان کو بھارت کو میرا خیال ہے روس بھی چاہے گا کہ بھارت سے پتہ کرے کہ بھی اس قسم میں نالائق لوگ ہیں. اتنا بڑا ہتھیار آپ کو ہم نے دیا، اس کے باوجود آپ ناکام ہوئے، اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ ہوا. تو دنیا تو دیکھ رہی ہے اس وقت، پاکستان کے عوام نے بھی دیکھ لیا. آج کی نسل لیں جو اس وقت 50 کے بیٹے میں ہیں، انہوں نے بھی شاید پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے پاکستان کے فوج کے ایکشن میں، اور ان کے لیے بھی ایک حیران کن ہے، کیونکہ خاص قسم کا پروپیگنڈا چل رہا تھا. ان کے لیے بھی حیران کن ہے کہ یہ ایسی فوج نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ یوٹیوب پہ دائما سنتے رہتے ہیں. یہ فوج ڈیفرنٹ فوج، یعنی غلط فہمی کا شکار تھا ہمارا دشمن، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ تو ویسے میں کہوں گا کہ 6 ستمبر اور 6 ستمبر تو ہم مناتے ہی ہیں، اور یہ جب ہم نے جنگ جیتی ہے، جب ہم نے شکست دی ہے انہیں، وہ سب دن بھی اس لیے منانے چاہیے تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ یاد رکھیں، اور یہ سبق آگے بھی بڑھنا چاہیے. اور میرے خیال میں دشمن کو بھی یاد رہنا چاہیے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، دونوں ہمارے ساتھ تھے. دونوں نے اپنی یادیں تازہ کی کہ 6 ستمبر 1965 میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی، جذبہ جو تھا وہ کہاں پر تھا. اور پھر آپ نے دیکھا 9، 10، 11 مئی، یہ مئی کا جو مہینہ تھا، اس میں بھی ہمارے جذبات ایسے ہی تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے پہلی مرتبہ جنگ دیکھی ہے، اور پھر نہ صرف دیکھی ہے بلکہ وہ جنگ جیتی بھی ہے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.